बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अर्ज़ पाकिस्तान में मैं हूँ मोहम्मद सलीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस ज़ात अक़दस पर, उनकी आल पर जिनकी तालीमात ने मुझे मेरे रब तक पहुँचने का रास्ता दिखाया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नाज़रीन ग्रामी, मेरे बहनों और भाइयों, आज का वीलॉग, आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि उसको, इन क्लिप्स को जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे जाकर, आप यकीन करें देखने के बाद मुझे झंझोड़ के रख दिए इन वीडियोज़ ने, इन क्लिप्स ने, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे लिया गया था, जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नज़रिया, उसके बदले जो पाकिस्तान लिया हमने, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, यकीन जानिए ये देखकर मैं ये कहने पे कोई आर महसूस नहीं करता कि ये जो वीडियो क्लिप्स के अंदर लोग हरकतें कर रहे हैं, यकीनन ये यहूदो नसार भी देखें तो वो भी शर्मा जाए। ये हैं हमारे मुसलमान जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इतना बदनाम मुसलमानों को, इस्लाम को यहूद व नसार ने नहीं किया जितना इस तरह के लोगों ने इस्लाम को, दीन को और मुसलमानों को बदनाम किया है। इसके बारे में मैं आप चंद वीडियो क्लिप्स हैं जो मुलाहिज़ा फरमाइए, इसके बाद फिर मैं आगे जाकर इस पे बात करता हूँ। तो देखिए ये वीडियो क्लिप्स प्लीज़। कहने की दोस्तों, इन बातों ने ही लोगों को ऐसे बेफिक्र कर दिया है कि लोग शिरक का गंद अरूज पर मार रहे हैं। अब इनको ही देख लें। सफ़ेद कपड़ों में ऊंची जगह पर खड़ा ये शैतान इनका पीर है और लोग हाथ बांध कर अपने पीर को ही नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझ के इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए चलते हैं। आपने सुना, बैतुल्लाह के लिए, और फैसला किया कि अब के बारी ताला तेरे घर का दीदार इस हाल में जा करूंगा कि कोई इस हाल में ना आया हो। चलते हैं, हर कदम पे दो नफल अदा करते हैं और हर कदम पे दो नफल पढ़ते, हर कदम पे दो नफल पढ़ते। 14 साल के बाद शहर मक्का, हरम मक्का में दाखिल होते हैं। जब आगे पहुंचते हैं तो रूहानी आंख से जब देखते हैं तो रूहानी वजूद काबातुल्लाह का सामने दिखाई नहीं देता, काबा नजर नहीं आता। परेशान होते हैं कि कहीं मेरी रूहानी बसीरत तो जायल नहीं हो गई, दिल की आंख तो नहीं बंद हो गई। हुक्म होता है, नहीं इब्राहीम तेरी बसीरत कायम है, मगर काबा किसी के इस्तिकबाल के लिए गया है। अर्ज किया, बारी ताला कोई मुझसे भी बुलंद है और मुझसे भी आला शान और मुझसे भी आला रियाजत के साथ तेरे घर को देखने आ रहा है कि मैं 14 साल में पहुंचा हूं, मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे बता तो सही कि वो आने वाला किस शान से आ रहा है कि जिसके इस्तिकबाल के लिए खुद काबा चल के गया है। फरमाया, देख अभी आने वाला, जाहिर होने वाला है, वो एक बूढ़ी है, एक ज़ईफा है। मुड़कर जो देखा तो हजरत राबिया बसरी लाठी के सहारे चली आ रही है और काबा हजरत राबिया बसरी के इस्तिकबाल के लिए। बड़े तो जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनी थी? बोलिए, सुनी है या नहीं? अब सुन ले गौर से। हुजूर गौसुल आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी। उस दिन सुबह सुबह लोग जमा हो जाते थे जिंदगी की जमानत लेने के लिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कैसी बारगाह ये पीराने पीर, सुभान अल्लाह, दस्तगीर। एक औरत की औलाद नहीं थी, उसे अल्लाह ने सालों बाद बेटा दिया। वो रोजाना ले आती थी मिलाने के लिए। एक ही बच्चा है, बच जाए। अकीदा देखे ना कितना खास है। एक ही बच्चा है, बच जाए, एक ही बच्चा है, बच जाए। अल्लाह की शान। एक दिन बच्चा मिल के भी गया और मर गया।
اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا، وہ اٹھا کے لے آئی ادھر غوث الاعظم کی بارگاہ میں، شکایت کرنے آ گئی بھئی یہ کیسے مر گیا ہے، مل کے جو گیا ہے، عقیدہ دیکھے اس کا۔ جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا، وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ، وہ سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے۔ آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے ہی مر گئے۔ جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا۔ آئے آئے کیا عقیدہ ہے، دیکھیں نا سادگی دیکھیں، اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا۔ اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا۔ اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا، ماں تھی نا، چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا۔ حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی، یہ میرے کہنے سے نہیں مرا۔ اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ۔ اب اس نے اگلی بات کہہ دی، حضور مسافہ کر کے گیا تھا کیسے مر گیا ہے، میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں، ماں ہوں کدھر جاؤں۔ واہ واہ واہ، حضور غوث پاک کو جلال آ گیا۔ اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے، جلال آیا، آپ اٹھے اور فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ، اب سنیے گا ذرا۔ آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا، اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا۔ اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی، مجھے اپنے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے، سارے زندہ کر دیے۔ سامعین عزیز وقار، یہ اللہ کے ولیوں کی شان۔ آپ قریب آؤ جی، اللہ دیکھو وہ چلتے رہے گا، جلا دینا جی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک گندے پانی کا تالاب بھی ہے جہاں پر ہر سال لوگ آتے ہیں اور یہاں پر نہا کر اور پانی پی کر اسے شفا سمجھتے ہیں۔ اس گندے اور بدبودار پانی کو پینے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ لال شہباز قلندر کی سنت ہے، اور اس گندے پانی کو لوگ بوتلوں میں بھر کر زمزم کی طرح لے کر بھی جاتے ہیں۔ ہے نا، شفا والا پانی صرف زمزم ہی ہوتا ہے۔ اس پانی کا رنگ بھی کالا ہے، یہ دیکھیں اس پانی میں کیڑے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ سارا کچھ ہے تے سرکار ناندے سے ساڈا کیدا ہے کہ تے شفا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ مناظر دیکھنے کے بعد ہر ایک عقل مند انسان اور مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے؟ کیا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دین سکھایا تھا؟ اس گندے پانی میں نہانے کے بعد لوگ یہاں پر موجود مٹی میں موتی ڈھونڈتے ہیں، جن موتیوں کے بارے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لال شہباز قلندر کے بالوں میں سے گرنے والے پانی کے قطروں سے بنے ہوئے ہیں، اور ان موتیوں کو کھانے سے شفا اور اولاد ملتی ہے۔ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، تو یہ تو بتا اس سے بڑی کافری اور کیا ہے۔ میرے بہن اور بھائیوں، ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ ہم مسلمان کس راستے پہ چل پڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تو
قریش مکہ نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی جاہلیت کے دور میں ایسی حرکتیں نہیں کیں۔ اس طرح کی پتہ نہیں کتنی ہی ویڈیوز ہیں، یہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ اپلوڈ نہیں کر سکا، زیادہ نہیں دکھا سکا، لیکن یہ ایک مثال ہے۔ تو میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین ہے یہ تو میرے نبی اور میرے اللہ کا دین نہیں ہے، یہ جو آپ پرچار کر رہے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو جس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں کو دیکھ کر تو یہود و نصار بھی ہنستے ہیں ہم پہ، وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ آپ مسلمان ہیں، یہ وہی پاکستان ہے جس کو ہم نے لیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دو قومی نظریہ۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارا مذہب علیحدہ ہے۔ ارے میرے بھائی غور کرو، آپ تو ہندوؤں سے بھی بدتر ہو گئے ہو جس طرح کی آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسی تو حرکتیں ہندو بھی نہیں کرتے۔ پیر نہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنا لیا آپ لوگوں نے۔ آپ اپنی حرکتیں دیکھیں۔ میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مفکر ہوں، نہ کوئی اسکالر ہوں، میں ایک عام سا مسلمان ہوں جو کہ طفل مکتب ہوں۔ قرآن و سنت کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک مسلمان کیسا ہوتا ویسا بننے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو میرا یہاں کسی کو اپنا یہ بتانا نہیں ہے۔ سب یہ جو بڑے بڑے ہیں، ایون کہ طاہر القادری صاحب بھی ہیں اس ویڈیو کلپ میں، ان سے زیادہ نالج میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہے آج بھی۔ تو اگر طاہر القادری صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے، کس سے سیکھیں گے، کس طرح سیکھیں گے؟ بہرکہ مجھے زیادہ ڈیٹیل میں ان کے نہیں جانا، یہ ویڈیو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ تو ان سب کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑے سے قرآن پاک سے حوالے دیتا ہوں۔ حجت الوداع کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ فرما رہے تھے، وہی حاضر ہوتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ سورۃ المائدہ کی کچھ آیتیں آپ پہ نزول ہوتی ہیں، اور جس میں آیت نمبر سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی۔ تو میرے بھائی اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا اپنی رحمت سے، مگر میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام پسندیدہ نبی تھے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے 100 برائیاں کی، سب کچھ کیا، لیکن ان کی ایک کوالٹی تھی بنی اسرائیل کی، انہوں نے شرک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ناپسندیدہ قوم بنا دیا۔ پھر آگے جا کے میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 188 آیت نمبر ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ پیر فقیر تو شائی کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن پاک میں، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی نقصان کا، مگر اس قدر جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اور اگر آپ غیب جانتے تو اپنے لیے بہت کچھ فائدہ حاصل کر لیتے، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، میں نافرمانوں کو ڈرانے والا ہوں اور ایمان رکھنے والوں کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ میرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ میرے نبی کو اختیار نہیں ہے اپنے نفع اور نقصان کا، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اور ایک حوالہ دیتا ہوں، آج یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں ہے: یقین رکھو اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا، اور اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ یوں ہوا گویا کہ وہ بھٹک گیا، وہ اپنے دین سے چلا گیا۔ جس نے شرک کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے چلا گیا۔ آگے پھر ایک اور حوالہ ہے آل عمران، سورۃ آل عمران 156 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: در حقیقت اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، غوث اعظم آپ کے پیر عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر روحوں کی پوٹلی ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے چھین لیتے ہیں تو نعوذ باللہ، تو یہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی موت اور زندگی کا کار کرنے والا ہوں، موت دینے والا بھی میں ہوں، زندگی دینے والا بھی میں ہوں۔ تو میرے بھائی، میرے محترم، ذرا دیکھیے، سوچئے، یہ آپ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ روز محشر کے دن یہ بڑے بڑے ولی اولیاء جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے بارے میں میرا دین، میرا رب کہتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یقیناً جتنے بھی یہ ولی ہیں ہم سے بہتر ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن خدا را ان میں اللہ کے وصف نہ ڈالے، ان کے اندر اللہ کی صفات نہ ڈالیے۔
یہ آپ غلط کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں قرآن پاک کا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہے، جس کا ترجمہ ہے اگر اللہ نے مدد دی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلطی سے کمی بیش سے معاف فرمائے، کہ اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے تو پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پوری دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی یہ قرآن پاک کے کچھ حوالے تھے، کچھ آیات تھیں جو میں نے یہاں عرض کی ہیں، بیان کی ہیں۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا علماء وقت کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے شروع کروں گا۔ مولانا صاحب، آپ کے نام کے ساتھ مولانا آتا ہے، آپ کے والد صاحب کی دین کے لیے بہت خدمات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً آپ کی بھی بہت خدمات ہیں، لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ کو اگر لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کو اگر فالو کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ مولانا ہیں، آپ شیخ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پسند کرنا، آپ کی اساس، آپ کی میراث دین ہے۔ تو پھر میرے بھائی یہ جمہوریت کبھی زرداری کے قدموں میں، کبھی نواز شریف کے قدموں میں، کبھی عمران خان کے خلاف، کبھی ڈیزل کے پرمٹ، کبھی لسی کے بل، تو یہ ساری چیزیں تو میرے بھائی آپ خدمت خلق نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کو جو میراث آپ کے والد صاحب نے دی تھی اس پہ آئیے، اللہ اور اللہ کے دین کی طرف آئیے، اللہ اور اللہ کے دین کا نظام لے کے آئیے پاکستان کے اندر، یہ سسٹم انٹروڈیوس کرائیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے جو غلطیاں گستاخیاں آپ سے ہوئی ہیں۔ ہم انسان ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وراثت دی ہے آپ اس کو سنبھالیے، یہ جمہوریت کے چکروں سے نکلیے۔ اس کے بعد میں دوسری بات اپنے دوست سعد رضوی صاحب سے کروں گا۔ سر، آپ کے بھی والد صاحب عالم تھے، آپ کا بھی یقیناً جو بیس ہے وہ مذہبی جماعت ہیں، آپ تو مذہبی جماعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے۔ آپ چڑھتے سورج ہیں، آپ ابھی نئے ہیں سیاست کے اندر، آپ کو لوگ لائک کرتے ہیں، آپ کے پاس اچھا مجمع ہے، آپ کے فالوور اچھے ہیں، تو خدا را آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں۔ یہ جمہوریت کی سیٹیں جیتنی، ادھر سے الیکشن لڑنا، یہ کرنا، یہ تو طاغوتی نظام ہے، یہ تو شرک کا نظام ہے۔ جس طرح ہم ایک اچھا صدقہ جاریہ کرتے ہیں اور اس کا ہمیں ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طرح ہم اس جمہوریت میں جب کسی ایم پی، ایم این اے یا وزیر اعظم کو چنتے ہیں تو میرے بھائی وہ جو کرپشن کرتا ہے، وہ جو ڈاکے مارتا ہے، وہ جو عیاشیاں کرتا ہے، ان کا جو گناہ کا خمیازہ ہے وہ ہمارے حصے میں بھی آتا ہے، ہم بھی وہ بھگتیں گے۔ اس کے بعد میں مولانا الیاس قادری صاحب، سر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بہت فالوور ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کر رہے ہیں مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ ولی اولیاء یہ عظیم لوگ ہیں، میں پہلے منشن کر چکا ہوں، مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، یہ عظیم لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے بہترین وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، تو یہ یقیناً ہم سے بہتر ہے، میں ان کی عزت رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا مقام ہے، لیکن خدا را ان کو پوجنے کی بجائے ان جیسے کام کریں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو۔ اگر غوث اعظم عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ وہ برگزیدہ بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو ایکسپینڈ کیا، آگے پھیلایا، لوگوں کو دین اور دنیا بتائی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ انہیں پوجنا شروع کر دیں۔ تو میرے بھائی آپ عالم ہیں، آپ کا نالج اور علم سب کچھ ہم سے زیادہ ہے، میں آپ سب کی علماء وقت کی اچھا برا تو کوئی نہیں ہوتا، میں سب علماء کی بہت دل و جان سے عزت کرتا ہوں، لیکن میری عرض آپ سے یہ ہے کہ ایک طفل مکتب انسان ہونے کے ناطے آپ لوگوں کے نالج کے سامنے ہمارا نالج کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک سیدھی سی بات یہ کرنی چاہتا ہوں کہ خدا را ان ہستیوں کو پوجنے کی بجائے آپ ان جیسے کام کریں، تاکہ روز محشر میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے پروردگار ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجیں، یہ آپ کے خلاف مقدمے کریں گے۔ روز محشر میں ایک میدان لگنا، ایک اللہ کی عدالت لگنی ہے، اس عدالت میں میرے بھائی سینگ والی اور بغیر سینگ والی بکری کا بھی میرے رب نے حساب کرنا ہے۔ جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے لیے ایک مردہ بکری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، تو خدا را اس دنیا کے لیے یہ دین کے اندر چینجز، یہ بدعتیں، یہ منافقتیں، یہ شرکتیں مت کریں۔
آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، سننے والے کان چاہیے۔ بس مجھے یہی کہنا ہے کہ خدا را جس راستے پہ ہماری یہ پاکستانی قوم چل نکلی ہے، آپ یہ جمہوریت اور یہ الیکشن وہ الیکشن ان چیزوں سے نکلیں تو آپ دیکھیں، میں نور الحق قادری صاحب مذہبی امور کے منسٹر ہیں، ہمارے موجودہ کرنٹ منسٹر ہیں، وہ ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، سر ایسا دیکھیں رمی ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے لال شہباز قلندر کے مزار پہ، دوسری طرف غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسرائیل ملک الموت سے روحوں کی پوٹلی کھینچ رہے ہیں۔ خدا را کچھ سوچئے، کچھ سینس والی بات ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری خطبہ میں کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا۔ اے لوگوں گواہ رہنا، 1,25,000 کا مجمع تھا، لوگوں نے کہا ہم گواہ ہیں۔ اس کے بعد جو قرآن و سنت اور حدیث کے ہٹ کے چیز ہے میرے بھائیوں، وہ سب بدعت ہے، شرک ہے، منافرت ہے۔ خدا را اس چیزوں سے بچیں۔ یہ پاکستان پہ ایک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ میری قوم پہ عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ نے فرمایا اے رحمت للعالمین، تیری قوم پہ میں بڑا عذاب نہیں دوں گا، چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا تاکہ یہ راستے سے نہ بھٹکیں۔ یہ لوڈ شیڈنگ ہے، نوکری نہیں ہے، بارشیں ہیں، بے چینی ہے، رزق کی کمی ہے، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، امیر دولت چھپانے کے لیے پریشان ہے، غریب دولت کمانے کے لیے پریشان ہے، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، جرنیل ہیں، کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی کو سکون نہیں ہے۔ یہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میرا صرف آپ لوگوں کو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن و سنت اور حدیث سے ہٹ کے کوئی بھی بات ہے، یہ بابے، یہ ساری باتیں، یہ معجزے وہ معجزے، یہ سب فراڈ ہے، ان سے بچیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، اس کی اسٹڈی کریں، اس کو فالو کریں۔ خدا را اپنی آخرت بچائیں۔ دنیا تو 60 70 سال 100 سال کی زندگی ہے، گزر ہی جانی ہے۔ آخرت ایک لامحدود زندگی ہے۔ یہاں میرا رب، میرا رسول اس طرح کے کام کریں کہ میرے رب کی رحمت ہو، میرے رسول کی سفارش ہو اور ہم بخشے جائیں۔ خدا را اپنی دنیا کے لیے آخرت کو مت تباہ کریں، ان لوگوں کے پیچھے نہ جائیں۔ اور آخری بات میں ان بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں جو پیروں مریدوں کے درباروں پہ جاتی ہیں، ان بھائیوں سے کہ خدا کے لیے غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ عورت کا تو مطلب ہی چھپا کے رکھنے والی چیز ہے، اور آپ لوگ اس کو بابوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو عورت کو کہتا ہے چھپا کے رکھنے والی چیز، آپ لوگوں نے اس کو اوپن کر دیا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ خدا را اچھا کام نہیں کر سکتے تو برے کاموں میں بھی کنٹریبیوشن نہیں کرو، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ میں اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو بند کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے، پروردگار ہمیں ہدایت دے، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پروردگار وہ راستہ دکھا جو تجھے پسند ہے، تیرے نبی کو پسند ہے، پروردگار وہ راستہ دکھا جس میں غضب نہ ہو، تیری رحمت ہو۔ پروردگار ہمیں بخش دے۔ پروردگار یہ لوگ ہیں، یہ شاید ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے علماء نے، پروردگار ان کو بخش دے، ان کو سیدھی راستے پہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو یاد رکھوں گا، اپنی دعاؤں میں، اپنے سجدوں میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔